बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैब लतीफ़, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी तारीफ़ करना मैं समझता हूं कि तारीफ़ का अल्फाज भी इनके लिए बहुत छोटा है। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर आमिर ज़ाहिद ख़ान साहब। अफ़वाज पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़, पाक फ़ौज के आला ओहदों पर फ़ाइद रहे, पाक फ़ौज में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट अपॉइंट हुए और ब्रिगेडियर तक का सफ़र इनका कैसा रहा, उस मौजू पर भी बात करेंगे। हैदराबाद की समाजी सरगर्मियाँ, हैदराबाद में समाजी मसाइल, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। और फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हैदराबाद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से, नमल यूनिवर्सिटी, हम उस पर भी बात करेंगे। सर, आपको वेलकम करता हूँ हैदराबाद न्यूज़ के साथ। सबसे पहले सर हम गुफ्तगू करेंगे, मैं आपको वेलकम करूँगा और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान का कोई भी ऑफिसर हो तो बड़ा फ़ख्र होता है उसके साथ बैठकर बात करना। और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी इंसान की खुशनसीबी हो सकती है, क्योंकि हम एक्टर्स के साथ बात करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ बात करते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मानना ये है कि आपसे बड़ी सेलिब्रिटी और कोई नहीं हो सकती। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सेकंड लेफ्टिनेंट आप अपॉइंट हुए पाक फ़ौज में, यहाँ से ब्रिगेडियर तक का सफ़र आपका कैसा रहा, क्योंकि आप आला ओहदों पर फ़ाइद रहे हैं अफ़वाज पाकिस्तान में? जी, बहुत शुक्रिया ज़ोहेब आपका। आपने तारुफ़ की बात की। मैं समझता हूँ कि मेरा तारुफ़ हैदराबाद के हवाले से मेरा फ़ख्र है और पाक फ़ौज के हवाले से मेरा तारुफ़ उससे भी बड़ा फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। 1987 में मैं पाकिस्तान आर्मी मैंने ज्वाइन की और 2 साल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में तरबियत लेने के बाद मैंने सिंध रेजिमेंट में कमीशन लिया 1989 में। और गुज़िश्ता साल जब मैंने अपनी पेशावराना जो फ़ौजी अस्करी पेशावराना ख़िदमात के बाद तालीम और तरबियत के हवाले से ख़ुद को वक्फ़ करने का फ़ैसला किया, मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और एक आर्मी और हायर एजुकेशन के हवाले से, हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हैदराबाद में कायम होना था, उसके लिए मुझे यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने मुझे तैनात किया। उसके लिए मैं मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि हम सब के इल्म में है कि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में से है, नो डाउट। और इसकी तरबियत का मयार हर लिहाज से दुनिया की किसी भी फ़ौज की तरबियत के मयार से बुलंदतर है। तो हमने तरबियत के बाद जब सेकंड लेफ्टिनेंट बने तो उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर तैनाती होती रही। उसमें कुछ बहुत मुश्किल मरहले भी आए, ज़्यादातर मुश्किल मरहलात थे, और कुछ बहुत अच्छे खुशगवार और दिलचस्प भी मौक़े थे जहाँ पर पाक फ़ौज की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ करने का और बहुत कुछ समझने का मौका मिला। मेरी तैनाती मुख्तलिफ़ कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शन के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर और मुख्तलिफ़ शहरों में होती रही। मैंने यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज में भी, कॉन्गो एक मुल्क है जैसा कि हम सब जानते हैं वस्त अफ्रीका में, वहाँ पर ख़िदमत अंजाम दी। फिर मैंने अपनी कमांड्स पूरी की और बिलाखिर ब्रिगेडियर तक के ओहदे पर मैं पहुँचा। ये एक मुसलसल सफ़र था जो कि एक मुसलसल जज्बे से इबारत है, और इसमें मुझे यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहा। गो कि इंसान अपने आखिरी दिन तक ही बहुत कुछ सीखता रहता है, और मैं आज भी अपने आप को तालिब इल्म महसूस करता हूँ और समझता हूँ। लेकिन मैं मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ जैसे एक बहुत ही कमतर आदमी को, एक बहुत ही छोटे आदमी को उन्होंने सिलेक्ट किया, उसे तरबियत दी और ऐसी ज़िम्मेदारियाँ दी जिसका शायद मैं इस कदर अहल ना हो सकता कि अगर मुझे पाकिस्तान अफ़वाज ने हिम्मत ना दिलाई होती, मेरे साथियों ने मेरे हौसले बुलंद ना किए होते। बिलखुसूस जो मेरे अंडर कमांड ट्रूप्स रहे वो दुनिया के बेहतरीन अंडर कमांड ट्रूप्स हैं। तो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ मराहिल में
ہر لمحے کچھ نہ کچھ نیا، کچھ نہ کچھ ایسا جس کی جستجو ہو اور جو ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہو، وہ میں نے حاصل کیا اور وہ میں نے کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے میں اپنی قوم کا، اپنے ملک کا اور مسلح افواج پاکستان بالخصوص بری افواج کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ سر. پاک فوج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پنچویلٹی کی بات آتی ہے، سماجی پرابلمس کی بات آتی ہے. ہم اگر چھوٹی سی مثال لیتے ہیں اپنے شہر حیدرآباد کی، کیونکہ آپ کا تعلق بھی حیدرآباد سے ہے، تو حیدرآباد میں فقدان ہے مینجمنٹ کا. حیدرآباد میں روڈ اگر دیکھیں تو راستے خراب ہیں، روڈ خراب ہیں، کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں پاک فوج سے سیکھنے کی ضرورت ہے انتظامیہ کو، اس قوم کو؟ کیونکہ اب جب ہم آپ کے پاس آئے، ہم نے دیکھا تو میں نے ایک بہت بڑی مثال دی. میں نے بولا یار پورا ملک پاک فوج کے حوالے کر دینا چاہیے کہ کم سے کم مسائل تو ختم ہو جائیں. قبرستان نہیں ہے مردے دفنانے کے لیے، کتنی بڑی مثال ہے. کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ لوگوں، عام شہری کو؟ کیونکہ انتظامیہ کو میں سمجھتا ہوں ہم انتظامیہ سب جانتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، شہریوں کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، آپ نے بات شروع کی ڈسپلن کی، وقت کی پابندی کی. ایک بدقسمتی ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی اور مختلف جو ڈسپلن یا تنظیم کی جو بات ہے وہ صرف مسلح افواج کے لیے رکھ چھوڑی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف فوج سے متعلق لوگ ہی وقت پر پہنچنے کے پابند ہیں. ایسا دراصل ہے نہیں. دنیا کے وہ ممالک جو آج ترقی یافتہ کہلاتے ہیں یا ترقی کی جستجو میں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت توجہ دی جاتی ہے. ٹرینیں اپنے وقت پر چلتی ہیں، فلائٹس اپنے وقت پر اڑتی ہیں، لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں وقت کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے. بہت ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید جس پاسداری کی ضرورت ہے میں وہ مفقود پاتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ روزمرہ کے امور میں ہم لوگ وقت کی پابندی اور جو دیگر اخلاقی امور ہیں اس پہ کما حقہ توجہ نہیں دیتے ہیں. نوبت کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر مجھے کوئی صاحب کہیں یا میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ جی میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تو ان صاحب کو بھی علم ہوتا ہے کہ یہ 5 منٹ دراصل 5 منٹ نہیں ہے، یہ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ یا 1.5 گھنٹہ بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر میں کہتا ہوں کہ آج شام ہم ملاقات کریں گے، تو جب تک ملاقات ہو نہ جائے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شاید ہماری ملاقات ہو جائے یا شاید نہ ہو. تو ہم اپنے کہے ہوئے پر عمل پیرا اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ہونا چاہیے. سماجی شعور پورے ملک میں تنزلی کا شکار ہے. ہم بے شمار شکایات کرتے ہیں. خود میں اپنے شہر حیدرآباد کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ہمیں طرح طرح کی شکایات ہوتی ہیں. کچرے کی شکایت ہے، سگنلز توڑنے کی شکایت ہے، رش اور بھیڑ کی شکایت ہے، ایئرپورٹ نہیں ہے، قبرستان نہیں ہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے. ہم بلدیہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں خود کیا کر رہا ہوں، اور میں نے خود اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اس حوالے سے اپنے فرائض کس حد تک انجام دیے ہیں. تو زہیب، ایکچولی میرا نقطہ نظر اور مطمع نظر یہ ہے کہ انسان کو اپنا محاسبہ اپنے اندر سے شروع کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلح افواج کے بعد پاکستان کے کسی بھی شہر میں جا کر رہ سکتا تھا. بالکل. میرے بچوں نے بھی یہ کہا کہ اسلام آباد جیسے بڑے شہر کے موقع کو چھوڑ کر کون حیدرآباد جاتا ہے. یہ میری اپنی چوائس ہے، یہ میرا اپنا انتخاب ہے کہ میں اپنے شہر میں رہنا چاہتا ہوں. اور جو کچھ اور جتنا بھی، خواہ وہ بہت تھوڑا ہے، میں نے اگر سیکھا دنیا میں میری مختلف ممالک میں سفر کرنے کے بعد، پاکستان کے تمام ہی بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے دیہات میں اور قصبات میں رہ کر جو کچھ میں نے سیکھا، دراصل میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کچھ دے سکوں تو اب یہ وقت ہے کہ میں اپنے شہر کو، اپنے شہر کے لوگوں کو ان کی اس حوالے سے خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو میں نے سیکھی ہوئی ہے
اور میں ان کو دینا چاہتا ہوں، تو یہ وہ وقت ہے کہ میں اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو تفویض کرتا ہوں، اور اس میں تعلیم کا شعبہ میں نے اپنے لیے چنا ہے۔ بے شک۔ تعلیم، ایسی تعلیم جو صرف کتابی درسی یا نصابی نہ ہو، بلکہ تربیت اس کا لازمی جزو ہو۔ یہ تو بڑے فخر کی بات ہے حیدرآباد کے لیے کہ سر آپ، میرے سوال یہ ذہن میں تھا کہ آپ نے حیدرآباد کو ہی کیوں چوز کیا رہنے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ اسلام آباد بھی شفٹ ہو سکتے تھے، لاہور بھی، کراچی بھی شفٹ ہو سکتے تھے، کیونکہ پاک فوج میں جو لوگ اعلیٰ افسران جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں کچھ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں، یا پھر لاہور کراچی کو چوز کرتے ہیں، لیکن آپ نے حیدرآباد کو چوز کیا کیونکہ یہ آپ کی حیدرآباد سے محبت ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو ہم یونیورسٹی کی طرف آئیں گے کیونکہ وہ ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے ناظرین حیدرآباد والوں کے لیے، نمل یونیورسٹی۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سا سوال چاہتا ہوں جو بڑا بنیادی سوال ہے حیدرآباد کا۔ قبرستان اور ایئرپورٹ، کیا یہ حیدرآباد میں ضروری نہیں ہے؟ قبرستان پر کوئی فوکس نہیں ہے گورنمنٹس کا، اور ایئرپورٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسلام آباد جانے کے لیے، لاہور جانے کے لیے پہلے یہاں سے کراچی تک کا سفر، اور اس کے بعد پھر آپ روانہ ہوتے ہیں لاہور کے لیے، اسلام آباد کے لیے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ جی، یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی ضرور حل ہوگا۔ اس کو کوئی حکومت، کوئی ادارہ حل نہیں کرے گا، اس کو ہمارے اپنے حیدرآباد کے شہریوں نے حل کرنا ہے۔ بالکل۔ اور میں حیدرآباد کا ایک بہت ہی ادنا اور کمتر اپنے آپ کو شہری تصور کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم مسائل کی بات کریں، میں آپ کی وساطت سے حیدرآباد نیوز، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا فخر ہوتا ہے کہ لفظ حیدرآباد دراصل میری روح میں سمویا ہوا ہے، اور آج سے نہیں، شاید جب سے ہوش سنبھالا، جب سے ان گلیوں میں، ان راستوں میں، ان چوراہوں پر، پیدل، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، گاڑیوں میں سفر کیا، جب سے اس شہر میں آنکھ کھولی، یہ شہر دراصل میرے دل میں بستا ہے، اور میں واحد آدمی نہیں ہوں، ہم سب حیدرآباد کے لوگ، حیدرآباد کے شہری حیدرآباد سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں۔ لیکن گفتن، نشستن، برخاستن صرف نعرہ زنی سے کام نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں حیدرآباد کے حوالے سے کچھ ایک ایسا نقطہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شاید بہت زیادہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ میں اکثر اپنی بات چیت میں یہ مختلف پلیٹ فارمز پہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، دریائے سندھ سے ہم سب واقف ہیں۔ کروڑوں سال سے، جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے، اور جو سائنٹسٹ ہیں اور جو ہمارے ماہر ارضیات ہیں، ان کے مطابق جو دریا ہیں وہ کروڑوں سال سے اسی طرح اسی راستے پر واٹر پہ بہہ رہے ہیں۔ تو بالفرض محال اگر ہم لاکھوں یا کروڑوں سال مان لیں تو دریائے سندھ بہہ رہا ہے۔ دریائے سندھ کا جو منبع ہے، جس کو ہم سورس کہتے ہیں، وہ جھیل مانسر ایک کہلایا جاتا ہے۔ تبت میں بہت سارے جو جغرافیہ دان ہیں، انہوں نے، تبت ایک ملک ہے، پلیٹو ہے، دنیا کی چھت کہلاتا ہے، تو دنیا کی چھت سے یہ دریا نکلتا ہے ایکچولی۔ ابھی تک اس پہ تھوڑی سی اتفاق نہیں ہو سکا کہ یہ ایکچول اس کا ماخذ اور منبع کیا ہے، لیکن بالفرض محال اگر ہم تبت مان بھی لیتے ہیں، جو کہ ہمیں ماننا ہے کیونکہ وہ دونوں تینوں جگہیں وہ تبت میں ہی ہیں، وہاں سے لے کر یہ جو ہماری کیٹی بندر ہے، جاتی ہے، جہاں پر اس کا ڈیلٹا بنتا ہے، جو ہمارے میگروو فارمز ہیں، یہاں تک یہ تقریباً 3500 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، جو کہ ایک بہت وسیع سفر ہے۔ بالکل۔ دنیا کے نہ صرف یہ کہ طویل ترین دریائی گزرگاہ ہے، بلکہ اس کے ارد گرد جو آبادی ہے، جو وادی ہے، جو تہذیب ہے، وہ قدیم ترین تہذیب ہے۔ بابل، نینوا، فیرات، نیل، اور اگر ہم جنوبی امریکہ کے امیزون دیکھ لیں، مسیسپی دیکھ لیں امریکہ میں، تو یہ ان سے اگر قدیم نہیں تو انہی کے پائے کی تہذیب ہے، ان سے نئی بھی نہیں ہے۔ نصابی کتب میں ہم نے بچپن سے پڑھا کہ دریائے سندھ کے 5 معاون دریا ہیں، جہلم، چناب، راوی، بالکل، ستلج اور بیاس۔ لیکن جب میں نے مختلف جگہوں پر سفر کیا اور دیکھنا شروع کیا تو دریائے سندھ کا ایک بہت بڑا معاون دریا ہے۔ میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم نکتہ ہے جو میرے شہر کے، میرے علاقے کے لوگوں کے لیے، سندھ میں، پاکستان میں، پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دریائے کابل بھی دریائے سندھ کا معاون دریا ہے، اور دریائے کابل
نوشہرہ کے پاس ہم سب جانتے ہیں دریائے سندھ میں آ کے ملتا ہے. جہاں پر یہ دریائے سندھ میں آ کر ملتا ہے اس سے چند ہی کلومیٹر دور کچھ فاصلے پر دریائے سوات آ کر گرتا ہے. دریائے کابل میں افغانستان سے جب یہ نکلتا ہے تو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے دریائے کنڑ ایک بہت بڑا دریا ہے, ایک عظیم تہذیب ہے جو نورستان, کنڑ, چترال اور تاجکستان سے بہتا ہوا آتا ہے. دریائے کنڑ تاجکستان سے نکل کر پاکستان کے علاقے چترال میں داخل ہوتا ہے اور پھر دیر کے مقام پر آ کر واپس افغانستان چلا جاتا ہے, اور افغانستان میں صوبہ کنڑ, کابل اور جلال آباد کے پاس یہ دریائے سندھ میں گرتا ہے. اور دریائے کابل پھر آ کر دریائے کابل میں گرتا ہے کنڑ, اور دریائے کابل دریائے سندھ میں گرتا ہے. پھر دریائے ٹوچی ہے جو جنوبی وزیرستان سے نکلتا ہے. دریائے کابل میں ڈیپ انسائیڈ افغانستان کے اندر کچھ ایسے ندی نالے بھی آ کر گرتے ہیں جو دراصل وسط ایشیا سے آ رہے ہوتے ہیں, دریائے کنڑ کے علاوہ بھی. اس پوری بات یا جغرافیہ سمجھانے کا مقصد کوئی جغرافیہ کی کلاس لینا نہیں ہے, لیکن وہ شعور کی بیداری یا وہ فخر لینا ہے کہ وسط ایشیا, کشمیر, تبت, چائنا اور ہندوستان کے علاقے ہریانہ, ہماچل پردیش اور راجستھان, جہاں دریائے سرسوتی جس کا ان کی بھارت کی جو مختلف بھارت کی ٹیلز ہیں, رامائنز ہیں, اس میں سرسوتی کا بڑا امپورٹنٹ ذکر ہے. گنگا اور جمنا کے بعد وہ تیسرا اہم دریا ہے, اس کو ہمارے علاقے میں ہاکڑا کے نام سے وہ ستلج میں آ کر شامل ہوتا ہے. یہ سارے پانی جو تقریباً 3500 کلومیٹر طویل ہیں اور 1000 نہ صحیح تو 800 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر ان کی چوڑائی ہے, سارے آ کر دریائے سندھ میں پنجرت کے مقام پر دریائے سندھ بن جاتے ہیں, ایک تنے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں, اور پھر بالآخر دریائے سندھ گزرتا ہوا بحر عرب میں گزر جاتا ہے. تو یہ ایک بہت عظیم تہذیب ہے. کیا ہم میں سے کبھی کسی نے فخر کیا؟ خود مجھے اس بات کا بہت بعد میں علم ہوا کہ اتنی عظیم تہذیب اور اتنے طویل دریا پر جو سب سے بڑا شہر ہے, جو سب سے عظیم شہر آباد ہے, وہ کوئی اور نہیں, میرا اپنا حیدرآباد شہر ہے. تو حیدرآباد کے جہاں اور بڑے اچھے, آپ کی ربڑی بڑی ہماری مشہور ہے, پورے پاکستان میں چوڑیاں صرف یہاں بنتی ہیں, بریانی 24 گھنٹے میں میرے شہر کے لوگ ماشاءاللہ اتنے عظیم ہیں کہ وہ تو ناشتے میں بھی بریانی پسند کرتے ہیں, رات کے کھانے میں بھی, شام کی چائے کے ساتھ ہائی ٹی میں بھی بریانی پسند کرتے ہیں. کانووکیشن ہوتا ہے ہماری سندھ یونیورسٹی میں تو اس میں بھی لنچ باکس کھولو تو بریانی نکلتی ہے. کیک حیدرآباد کا مشہور ہے, بامبے بیکری جی مشہور ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں شامل اور عظیم ترین تہذیب کی حامل جو تمدن ہے, جو تہذیب ہے, اس کے اوپر قائم سب سے بڑا شہر وہ شہر ہے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں, جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے, اور یہ صدیوں کا تسلسل ہے. یہ ایک عظیم سفر ہے جس کے ہم مسافر ہیں, یہ ایک عظیم تہذیب ہے جس کے ہم امین ہیں. تو جہاں بات شروع ہوئی تھی حیدرآباد چینل کی, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ حیدرآباد کے نام سے آپ کا چینل ہے. حیدرآباد کا جہاں نام آتا ہے مجھے ولولہ سا محسوس ہوتا ہے. یہ شہر دراصل میرے اپنے اندر سمایا ہوا ہے, اس شہر کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو حیدرآباد میں جب ہم سماجی شعور کی بات کرتے ہیں کہ اتنا بڑا شہر, اتنا عظیم شہر, اور اس کے اندر ایئرپورٹ بنا نہیں, بنا چھوٹا بنا, اس پہ بوئنگ نہیں ہوتا, ABCD انٹرنیشنل میچز ہوتے تھے. یہاں ایک بہت خوبصورت اسٹیڈیم ہے, تھا, اب وہاں پر کبھی ہیلی کاپٹر اتر جاتے ہیں تو اس اسٹیڈیم کی بڑی سمجھ لیجئے عزت افزائی ہے, ورنہ عموماً گدھے بنتے ہیں. بڑی مایوب سی بات ہے, بٹ یہ حقیقت ہے, حقیقت ماننا چاہیے. مجھے کہتے ہوئے یہ کوئی خوشی تو محسوس نہیں ہو رہی, لیکن آخر اس کو کہیں نہ کہیں روکنا ہے کہ یہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے. یہاں پر دنیا کا 1000واں ٹیسٹ میچ کھیلا گیا, یہاں پر بڑے بڑے ورلڈ ریکارڈز بنے, اور شاید ہی کسی اور اسٹیڈیم میں اتنے ریکارڈز بنے ہوں. اور ایک ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں کوئی اور ایسا اسٹیڈیم نہیں ہے کہ اس کے پاس ایسا اعزاز ہو جہاں نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کو اعزاز حاصل ہے, کہ جہاں اتنے زیادہ بین الاقوامی میچز ہو چکے ہیں اور پاکستان کو آج تک شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہمیشہ
فتح ہی نصیب ہوئی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے یہ فخر اور مان کی ہے. بات ہے. یہ ہمارے شہر کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارے شہر کا یہ مان ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ اس شہر میں اس وقت قبرستان موجود نہیں ہے اور لوگوں کو بہت مصائب کا اور آلام کا اور دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ صرف انتظامیہ کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم جب کسی جنازے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور قبرستان کی عدم دستیابی کا رونا روتے ہیں تو ابھی مردے کو جب ہم دفنا کر جسد خاکی کو جب ہم زمین کے سپرد کہیں نہ کہیں کر آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں. یہ میری ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم نے اس سے نبرد آزما ہونا ہے. یہ بہت بنیادی حق ہے. کسی بھی قیمت پر کسی بھی طرح ہم حیدرآباد شہر کے لیے قبرستان کا بلکہ اے نمبر آف گریو یارڈز, اتنے تعداد میں قبرستانوں کا انتظام کریں گے کہ کیونکہ یہ بظاہر کہتے ہوئے سب گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں, بٹ موت برحق ہے. سب نے مرنا ہے اور سب نے کہیں نہ کہیں دفن ہونا ہے. اگر میں اپنے آپ کو حیدرآباد کے لیے وقف کرتا ہوں تو میری خواہش ہے کہ میں حیدرآباد میں دفن ہوں, لیکن میں یہاں کوئی جگہ نہیں دیکھتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو وارث یا اگر کسی نے مجھے کندھا دینا ہے تو مجھے وہ لے کر کہاں جائیں گے. تو یہ سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے, میں اس کو اٹھاتا ہوں. جہاں تک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کی, جو مقتدرہ حلقے ہیں ان تک بات پہنچا دی گئی ہے اور تقریباً یہ امر طے ہے کہ بلاری کے مقام پر جو ایک بہت بڑے پیمانے پر ایئرپورٹ بنا ہے اس میں سول ایویشن کا ایک کاؤنٹر حیدرآباد کی طرف رخ کر کے, جو کہ تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر ہمارے ٹول پلازا سے بنتا ہے, وہاں پر حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اس کو درجہ دیا جائے گا. یہاں سے پہلے حج فلائٹ چلائی جائیں گی اور اس کے بعد یہاں سے مڈل ایسٹ, مشرق وسطیٰ اور پھر انشاءاللہ تعالی یورپ وغیرہ میں بھی ہماری جہاں پی آئی اے کی یا ایمریٹس کی یا کسی اور بین الاقوامی اگر کوئی ہوا باز کمپنیاں ہیں تو ان کو بھی یہاں سے اجازت ملے گی. تو اس حوالے سے یہ ہم نہیں کرنا ہے, یہ ہمارا شہر ہے. جب تک ہم اس کے لیے محنت نہیں کریں گے, جب تک ہم اس کے لیے تگ و دو نہیں کریں گے, یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں بین الاقوامی کرکٹ کا جلد احیا ہوگا. یہاں پر ہر قسم کی کرکٹ ہوگی, یہاں پر دوسرے گیموں کو بھی فروغ ملے گا. کرکٹ سے سر میں آپ کی بات پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں. کرکٹ میں بہتری لانے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ڈومیسٹک کرکٹ کیسے بہتر ہوگی, میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں. میں شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ حیدرآباد مسائل کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. کرکٹ گراؤنڈز ختم ہو گئے ہیں. کرکٹ گراؤنڈز آپ جا کے دیکھیں, لوگ وہاں پر نشے کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور تقریباً کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, فٹ بال ختم ہو چکی ہے. اسی طرح پارکس چلے جائیں, آپ پارکس کی حالت دیکھیں تو آپ یقین کریں آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. بس ہم کن مسائل کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے کہ ہم حیدرآباد شہر کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کریں. بہت لمبا چلا جائے گا. میں سمجھتا ہوں پھر کبھی اس موضوع پہ بھی بات کریں گے, اسپورٹس کی بھی بات کریں گے. ہم چلتے ہیں نمل یونیورسٹی کی طرف, جو بہت خوبصورت تحفہ ہے آپ لوگوں کی جانب سے, افواج پاکستان کی جانب سے حیدرآباد کے لیے, اور سب سے بڑا کردار جو آپ ادا کر رہے ہیں اس کے لیے. حیدرآباد کی عوام کو بتائیں کہ آخر کیا پروجیکٹ ہے, کب تکمیل تک ہوگا, اور حیدرآباد کی عوام کو یہ خوشخبری فائنلی کب تک مل جائے گی. نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز 60 کی دہائی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز کے نام سے قائم ہوا تھا, اور اس کا بنیادی مقصد جو ہمارا خارجہ وزارت خارجہ کے جو افسران ہیں اور آرمی افسران ہیں وہ جب بیرون ملک مختلف کورسز پہ یا مختلف دوروں پر جاتے ہیں تو ان ممالک کی لینگویجز کی آگاہی کے لیے 2002 میں جب ڈاکٹر عطاء الرحمان نے ایک تعلیمی پالیسی مرتب کی, اور جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بہت مفید تعلیمی پالیسی ہے, اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے 2007 میں نمل جو NIML تھا انسٹیٹیوٹ تھا, اس کو ایک وفاقی یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا, اور یہ ایک جنرل یونیورسٹی ہوئی. یعنی یہ صرف لینگویجز اسپیسیفک نہیں تھی, گو کہ زبان یا لسانیات ہمارا ایک ایسا اہم شعبہ ہے کہ جو صرف ہمارا ہی خاصہ ہے, which is our specialty, but we are also dealing in other faculties. یہ ایک جنرل یونیورسٹی ہے جس میں شعبہ انگلش بھی ہے,
شعبہ سماجی علوم بھی ہے, حساب یعنی میتھمیٹکس کا بھی ہے, مینجمنٹ سائنسز کا بھی شعبہ ہے, بالکل ہمارے پاس انجینئرنگ کی بھی فیکلٹیز ہیں, اور یوں ہمارے طلباء کی کل تعداد ملا کر 19,000 سے زائد ہو جاتی ہے. اور یہ پاکستان کی 15 بہترین گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہے. حیدرآباد کیمپس, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے حیدرآباد میں ہر چیز ایک ٹائنی یا ایک چھوٹے لیول پر ہوتی ہے, بٹ میں اپنے ریکٹر صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے حیدرآباد کو بہت اہمیت دیتے ہوئے یہاں مجھے جب تعینات کر کے روانہ کیا تو مجھے ایک بہت ہی فری ہینڈ دیا کہ میں یہاں پر ایک اعلیٰ پیمانے پر کیمپس قائم کیا جائے. بالکل. تو اب ہمیں کوہسار میں ہم ایک کیمپس قائم کرنے جا رہے ہیں جہاں پر کم از کم 5 فیکلٹیز ہوں گی جن سے ہم ابتدا کریں گے. ہائر ایجوکیشن یعنی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے یہ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے, پورے ریجن کے, میرپور خاص, نواب شاہ, جامشورو, دادو, ٹھٹا, سانگڑ, خیرپور اور سکھر تک یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے لاڑکانہ کشمور پورے صوبہ سندھ کے لیے. ہمارا ایک کیمپس کراچی میں ہے, اور جو حیدرآباد کا نمل کیمپس ہے انشاءاللہ تعالی یہ پورے سندھ کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے کہ جہاں آپ حیدرآباد میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کریں گے, لیکن آپ کو ڈگری اسلام آباد کی اور معیار تعلیم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کا ہوگا. اس سلسلے میں میں نے 2 فیکلٹیز جو ہیں ان پہ خصوصی توجہ دینے کی اپنے لیے عہد کیا ہے. ایک مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے مختلف ادارے ہیں جو کراچی میں بہت مشہور اور بہت پرانا کام کر رہے ہیں. بالکل. اور بہتر ہوگا یہاں نام بھی لیا جائے کہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کراچی میں ملک کا سب سے مستند اور سب سے پرانا ادارہ ہے. پھر اسی طرح سکھر میں گزشتہ دہائی میں IBA سکھر نے بہت نام کیا, بٹ یہ جو ان بٹوین گیپ ہے یہ کوئی بہت خوش آئند بات نہیں ہے کہ اس کراچی اور سکھر کے درمیان کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو مینجمنٹ سائنسز کو اس طرح ڈیل کر سکے. لہٰذا مینجمنٹ سائنسز کو ہم نے خصوصی توجہ دینے کا عہد کیا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے ہم اس معیار پہ پہنچیں جہاں ملک کے دیگر ادارے جو اس حوالے سے تعلیم دے رہے ہیں اور مشہور ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. دوسرے نمبر پر ہم انگلش لینگویج کے حوالے سے ہم نے خصوصی توجہ دی ہے, کیونکہ جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں اس میں انگلش کی خاص اہمیت ہوتی ہے. پھر شعبہ سماجی علوم ہے, اور جو مختلف زبانیں ہیں. میں آپ کے چینل حیدرآباد نیوز کے حوالے سے حیدرآباد اور سندھ کے شہریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائنیز, کورین, ٹرکی, فرینچ, اسپینش, اٹالین یہ انگریزی کے علاوہ ہیں. 12 آکسیڈنٹل ہیں اور 18 اورینٹل ہیں, جس میں ساری ہی مقامی زبانیں ہیں, اور جلد ہم انشاءاللہ تعالی سندھی زبان کے حوالے سے بھی اس میں تعلیم کا آغاز کریں گے. تو دراصل یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے, اور میں میجر جنرل جعفر صاحب جو ریکٹر ہیں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس حیدرآباد کیمپس کے حوالے سے ایک بہت ہی واضح ان کا ایک پالیسی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیمپس جو ہے یہ ایک معیاری اور مثالی کیمپس قائم ہو. جی بالکل ناظرین, یہ بہت زبردست خوشخبری ہے حیدرآباد کی عوام کے لیے, بلکہ سندھ کی عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ تکمیل پر جائے گا, اور پھر حیدرآباد کی عوام, سندھ کی عوام اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرے گی, اور پھر جو ہر انسان کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے, ہر انسان کا ایک اپنا فوکس ہوتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہر آدمی انسان مہارت رکھتا ہے. سر بڑا مزہ ہے آپ سے گفتگو کر کے, اور کیونکہ حیدرآباد نیوز ہے تو حیدرآباد نیوز پہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرویو ایسا ہو کہ حیدرآباد کی عوام اس کو کمپلیٹلی دیکھے. اور میری حیدرآباد کی عوام سے درخواست بھی ہے کہ یہ بریگیڈیئر صاحب حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, حیدرآباد کا فخر ہے, اور حیدرآباد کی محبت انہیں یہاں واپس کھینچ لائیے. تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حیدرآباد کی عوام, سندھ کی عوام تک ہمارا میسیج پہنچے, یونیورسٹی کے حوالے سے, سماجی شعور کے حوالے سے. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. سر آخری سوال, پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انٹرٹینمنٹ سے کبھی لگاؤ ہوا آپ کو؟
انٹرٹینمنٹ Means ایک کبھی بڑا actor وسیع ہوتا یا ٹرم ہے جی. فلم اسٹار ہوتا یا ہیرو ہوتا؟ نہیں، میرا خیال میں شو بزنس کے اس کیمرے کے حوالے سے اگر آپ سمجھیں تو مجھے کبھی شوق نہیں رہا، لیکن میں ایک ادیب ہوں اور میری کتاب جو ہے ایک ایسے اچھوتے موضوع پر پبلش ہوئی ہے جو پاکستانی زبانوں میں اور کہیں پر یا کسی ادیب نے اس پر کوئی کتاب ابھی تک لکھی نہیں ہے. اور یہ الطاف حسن قریشی صاحب جو روزنامہ جو اردو ڈائجسٹ کے مدیر ہیں، انہوں نے بھی اپنے آرٹیکل میں اس کا ذکر کیا. میں نے اپنے والد پر کتاب لکھی کیونکہ یہ بھی ایک سماجی ایک سوشل سبجیکٹ تھا. اب میری دوسری کتاب شہری اور سماجی شعور کے حوالے سے آ رہی ہے جو تھوڑی سی مزاح اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اس میں جو فوکس کیا ہے میں نے اپنے حیدرآباد شہر کے کلچر کو فوکس کیا ہے بغیر نام لیے ہوئے. اس میں ایک ہم نے ایک آئیکن یا ایک ٹوکن یا ایک اسکرین نیم اور اسکرین کردار کیے ہیں. تو لکھنے پڑھنے کے حوالے سے مجھے ہمیشہ سے شوق رہا اور میرے آرٹیکلز پروفیشنل آرٹیکلز بھی پروفیشنل ڈائجسٹ میں چھپتے رہے. میں فرسٹ کلاس کرکٹر بھی ہوں، اور یوں سمجھ لیجئے فوج کیونکہ ہر چیز میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تجربہ دیتی ہے. فوج میں اگر کہیں کوئی اسٹیج پلے وغیرہ یا کوئی اسٹیج پروگرام ہوتے رہے تو اس میں نے بھرپور اپنا بیک آف دی اسٹیج حصہ لیا. میں اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہوں کہ میرا کوئی بہت ہی کیمرہ جینک یا کیمرہ فرینڈلی فیس یا آواز ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ علم و ادب کے حوالے سے اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے سماجی شعور کے حوالے سے جہاں بھی خدمت کرنے کا موقع ملے اس کو سر انجام ضرور دیا جائے. بہت شکریہ سر آپ کا، اور انشاءاللہ آپ کی کتاب کا انتظار رہے گا کیونکہ آپ کی کتاب الفاظوں کا ذخیرہ ہوگی اور اسے پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے بھی کتاب سے تھوڑی محبت ہے، میں بھی پڑھتا ہوں. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا حیدرآباد نیوز پر بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب کو، اور یہ حیدرآباد کے لیے بڑے بات ہے، حیدرآباد کا یہ فخر انشاءاللہ حیدرآباد کے لیے بہت کچھ اچھا لے کر آنے والا ہے. ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ہمیشہ حیدرآباد نیوز. بہت شکریہ.